अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद फिर हाजिर है। आपने हमारी फरजाना बारी साहबा से तवील गुफ्तगू सुनी और अब हमारे हत्थे चढ़े हुए हैं जनाब मंजूर मलिक साहब। मंजूर मलिक साहब इस वक्त हेड हैं शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और ये जो चैम्बर्स की फेडरेशन है ये उसके भी आला ओहदेदार रहे हैं। ये शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर भी रहे हुए हैं। इनकी जो नब्ज़ है ना, नब्ज़ पे हाथ है इनका, जो मईशत है पाकिस्तान की, इनका पसंदीदा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स है। ये समझते हैं कि अगर इकोनॉमिक्स है तो सियासत है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स ही नहीं है तो फिर ये सारा सियासी खेल जो है ना, ये सर्कस से, ड्रामे से और किसी फिल्म से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। अस्सलाम वालेकुम मंजूर मलिक साहब। वालेकुम सलाम सर। सर, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची शहर के देरीना और गुनागू मसाइल के हल के लिए बिलाखिर 1100 अरब रुपए का पैकेज जो है वो पेश किया है। ये आपके सामने बात आई है कि ताकि कराची के जो बसने वाले हैं उनके दरीना मसाइल, 73 साल के मसाइल या उससे भी ज़्यादा के मसाइल जो हैं वो किसी तरीके से हल हो सकें। तो कराची जो है, ये आपको पता है, जिसको हम 1100 अरब रुपए दे रहे हैं, ये खुद हमें 2600 अरब रुपए का हिस्सा देता है हमारी मईशत को सालाना। तो लेकिन खुद जो है हमेशा बुनियादी सहूलतों से महरूम रहा है। तो कराची के लिए जो 1100 अरब रुपए मखसूस किए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इनमें से 4 अरब डॉलर जो है वो वफाक देगा और 4 अरब डॉलर ही सिंध हुकूमत देगी, और 3 अरब डॉलर की जो फंडिंग है वो चीन की तरफ से होगी। तो अगर बराबर का सिंध ने भी देना है, फंड देना है, वफाक ने भी बराबर का देना है, और उसी रेशो से जो है तकरीबन चीन भी मैदान में आ रहा है कराची शहर को उसका हुस्न लौटाने के लिए, तो फिर ये वफाकी पैकेज कैसे हो गया? सर असल में हमारी अच्छा, ये असल में मेरा ख्याल है कि मैं अपनी तस्दीक खुद कर लेता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, जो हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, उन्होंने फ्रीकैन के दरमियान एक समझौता तय कराया कि कराची के मसाइल हल करने हैं, तो ये मिलजुल कर आपने हल करने हैं। तो इसलिए चूँकि चीफ एग्जेक्टिव है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उन्होंने इसको अनाउंस किया। मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल, बात ये है जो आपने बात पहले अपने इंट्रो में की कि खबर साहब असल मसला इकनॉमिक्स का है। देखिए, पाकिस्तान कराची में आपको अगर 3 करोड़ की आबादी है या 2 करोड़ की आबादी है, इससे ज़्यादा वो कहते हैं, तो इसका मतलब है कि 1/5 जो है वो जॉब्स होनी चाहिए। एक ज़माने में पोर्ट के ऊपर लोग फिज़िकल काम करते थे, ट्रक ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, फिर उसके बाद कंटेनर आ गए, बड़े कंटेनर आ गए, क्रेनें लग गई, तो वो मज़दूर जो था वो वहीं सेटल हो गया। अब जब वो सेटल हुआ तो आपने हाउसिंग कॉलोनीज कोई नहीं बनाई, आपने डेवलपमेंट कोई नहीं की, आपने पार्क्स कोई नहीं बनाए, उनको इंसान ही नहीं समझा। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो कहीं नालों पे आबाद हो गए, कहीं वो भत्ता दे के आबाद हो गए, कहीं वो मिन्नत करके किसी के घर में काम करके वहाँ पे रहने लग पड़े। तो रिजल्ट ये निकला कि कराची पूरा आपको डूबता हुआ नज़र आया क्योंकि वो सारे नाले जो ड्रेन से वो जो सिस्टम था वो सारा ब्लॉक कर दिया। अच्छा, सिर्फ ब्लॉक गरीबों ने नहीं किया, अमीरों ने भी किए। आप देखें बड़ी बड़ी नामवर जमातों ने भी किए, उन्होंने भी किए। आपने दफातर भी बनाए, आपने दफातर भी बनाए और शादी हाल भी पहले बनाए, और सारी इंक्लोचमेंट जो है पार्क्स खत्म माल कर भी दिए, कमाया, माल भी कमाया, और सारा जो है वो पाकिस्तान से बाहर सरमाया भी लेके चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो सियासत है वो सियासत खिदमत के लिए नहीं है। हालांकि सियासत का मतलब तो ये था कि वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करती, सियासत लोगों को एजुकेट करती, माशरा किसी काबिल होता, फिर वो माशरा अपनी डिस्पर्समेंट देता और माशरे की और तरक्की होती। यहाँ तो ये हुआ कि जो माशरती मसाइल हैं उसको बढ़ाया गया, और उन मसाइल को बढ़ाते हुए आपने जो उन गरीबों के पास थोड़ा बहुत गुजारे का पैसा था, सर्वाइवल का पैसा था, इलाज का पैसा था, बच्चों को पढ़ाने का पैसा था, कपड़े का पैसा था, घर का पैसा था, वो आपने उनसे छीन लिया। और रिजल्ट ये निकला कि हमारे यहाँ 80% पॉवर्टी भी हम चले गए। पाकिस्तान में इस वक्त देखें ना, हाईएस्ट पॉवर्टी लेवल है, इससे ज़्यादा आगे क्या जाएंगे आप। तो मसला ये है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है वो नहीं हुई। इस सारे पीरियड में जो आपने बात की वो ये है कि वफाक 1 रुपया लगाता है तो कहता है ये मैंने लगाया,
صوبہ اگر لگاتا تو وہ کہتا ہے میں نے لگایا، تو ڈسٹرکٹ کی اور وہاں کی کمائی کدھر گئی؟ اگر سیل ٹیکس میں جو سیل ٹیکس کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ مقامی ڈیولپمنٹ میں ان کی ارننگ کو شامل کریں گے، جہاں سے پیسہ کمایا جائے گا وہاں بھی خرچ ہوگا، تاکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بڑھے اور جاب کریشنز ہوں، لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملے، لوگوں کی جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ محبت ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارا علاقہ بہتر ہوا۔ تو ہم نے تو یہ نہیں کیا۔ بہرحال ملک صاحب یہ 1100 ارب روپے جو ہے یہ ایک خطیر رقم ہے، تو قوم کو بھی، کراچی ہم سب کا پاکستانیوں کا شہر ہے، اور میں تو کراچی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کراچی میں رہا بھی ہوں، کراچی میں نوکریاں بھی کی ہیں، تو کراچی اور لاہور میرے لیے محبت کے لحاظ سے ایک ہی طرح کی ہے۔ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے پیکج دیا ہے 1150 ارب روپے کا پیکج دیا ہے، کیا اس سے کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے، یا ٹھیکیدار قسم کے جو بیوروکریٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ وہ ہضم کر جائیں گے پیسہ، اور کراچی ویسا کا ویسا ہی نظر آئے گا؟ غور صاحب، کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور اسے محبت ہماری بھی ہے، لاہور سے بھی ہے، شیخوپورہ سے بھی ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بھی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے پہلی کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو پیسہ ہے جہاں سے کمایا جا رہا وہاں خرچ ہونا چاہیے، اور اس خرچ کے لیے کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ٹھیکیدار کتنی کمیشن لیتا ہے، آج سڑک بنا کے جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کا نقشہ پروو ہوتا ہے محکموں کے سربراہ اور ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے نکلتا ہے، جب نیب ان کو ہاتھ ڈالتی ہے تو اربوں روپے نکلتا ہے، اور لیکن نیب یہ آج تک نہیں ہمیں بتا سکی کہ اس نے کرپشن کیسے کی تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ دیکھیے ایک بندے نے کرپشن کی، اس نے پیسہ بنا لیا، آپ نے اس کو پکڑ کے پیسہ تو ریکور کیا تھوڑا بہت، لیکن وہ راستے کہاں سے بند ہوئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ صرف بندہ بدلا گیا، وہ دوسرا بندہ کرپشن کر رہا ہوگا، لیکن وہ سافٹ کارنر ہے اس لیے اس کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں ہے نا کہ جس سے آپ نے ریکوری کی ہے وہ دوبارہ یہ فراڈ نہیں شروع کر دے گا، جی وہ دوبارہ فراڈ نہیں شروع کرے گا، یا وہ دوبارہ، اس کی کیا ضمانت ہے ہمارے؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں سر کہ بات یہ ہے کہ جب تک ہم انسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں لے کے آتے، جب تک ہم سسٹم میں اختیارات کو ختم نہیں کرتے، جب تک ہم صوابدیدی اختیارات کو ختم نہیں کرتے، اس وقت تک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے کسی بھی معاشرے میں میں اور آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کر رہے ہیں، میں اور بیٹھ کے ایکسچینج آف ویو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سچا ہوں آپ غلط ہیں، یا آپ صحیح ہیں میں غلط ہوں۔ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل کیا ہیں، ان کا سولوشن کیا ہے۔ سندھ کی بات کر رہے ہیں، کراچی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں جو ایک ریلیشن شپ بٹوین فیڈریشن اینڈ صوبہ موجود ہے، کہ اب یہ پیکج دے دیا وزیر اعظم صاحب نے اور بڑا اچھا کیا، لوگوں نے سراہا، کراچی کے لوگ تو بہت خوش ہوں گے، نہال ہوں گے۔ تو یہ ہمارے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ جو وفاقی حکومت ہے اسے سندھ حکومت پر اعتماد حاصل نہیں ہے، اس لیے پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جا رہا؟ یہ کیوں انہوں نے؟ خاور صاحب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم 80s کی سیاست سے باہر نہیں نکل رہے۔ دیکھیے ہمارے پاس ویکیبلری ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وفاق کا حق ہے یا ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کسی صوبے میں کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے وسائل سے کم اس کو مینیج نہیں کر سکتا تو اس کو فیڈ اپ کرے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اور اگر وہاں پہ انکم بڑھتی ہے، وہاں اکانومی بہتر چلتی ہے تو وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں، نہ کہ اس طرح کی ورڈنگ دے رہے ہیں لیکن مینگنیاں ڈال کے۔ شاید دودھ بھی نہیں دے رہے اور مینگنیاں بھی ڈال دی، مینگنیاں بھی ڈال دی ہیں۔ جی دودھ ابھی ملنا ہے، ابھی پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا۔ دیکھیے اس میں کئی گائے کی خریداری تو ہو گئی ہے نا، اس کا بیانہ دے دی، بیانہ دے دی ہے، خریداری پتہ نہیں کس کی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ موجودہ عوامی وفاقی حکومت جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، یہ کراچی کی حیثیت جو ہے اس کی شکل میں تبدیلی کی باتیں بہت کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت کو لیڈ کرنے کی باتیں جو ہے وہ بہت ہو رہی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں۔ کیا 1973 کے آئین کے تحت وفاق کسی صوبے کے دارالحکومت کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے؟ سر ایک ہی ہوتا ہے حل اس کا کہ گورنر راج کیا جائے، لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ نان ڈیموکریٹڈ نون۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ایسے حالات ہیں کہ گورنر راج لگا دیا جائے؟ بالکل نہیں ہم سمجھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے ساتھ چیزیں چلنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ووٹ لیے، وہ چیزیں بند کریں جس کی وجہ سے وہاں کرپشن ہے، وہ چیزیں بند کریں جس کی وجہ سے ان کو رائٹ نہیں ملتے، وہ چیزیں بند کریں جس کی وجہ سے جاب اپرچونٹی کریٹ نہیں ہو رہی، انڈسٹری نہیں لگ رہی، وہ چیزیں پیدا کریں جس کی وجہ سے اکانومی آگے چلے۔ دیکھیے خاور صاحب
اس دنیا میں جو اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر پولیٹیشین سیاست کر رہا تو پیسے کے لیے کر رہا ہے، اگر کوئی ویلفیئر کر رہا تو پیسے کے لیے کر رہا ہے. دیکھیے پیسہ ایک پرائم ضرورت ہے انسانوں کی ضروریات کے لیے. دوائی آپ نے خرید کے لینی ہے، روٹی. گورنمنٹ ویلفیئر گورنمنٹ نہیں ہے کہ میں اگر بیمار ہو جاؤں گا تو میں ہاسپٹل جاؤں گا تو مجھے ٹریٹمنٹ مل جائے گا. نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو اس کے اندر ہزاروں کویشچنز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، ان کی سوچ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ابھی آپ پروگرام کے شروع میں ایک عورت کے قتل کی بات کر رہے تھے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم عورت کو احساسہ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں آج بھی عورتیں جو ہے وہ بیچی جاتی ہیں، ان کی خریداری ہوتی ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہ اس کو اپنا ہولڈ سمجھے گا، اور وہ سمجھے گا کہ اگر یہ میری مرضی کے خلاف جائے گی تو میرا ایسٹ جا رہا ہے، میرے ریسورس جا رہے ہیں. چلے اب موضوع بدلتے ہیں. موجودہ حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹس کیے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اب تک تو بجلی قدرے زیادہ نہیں تو تھوڑی سستی ہو جانی چاہیے تھی، تو نئے آئی پی پیز معاہدوں کے باوجود عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل سکا ابھی تک؟ خبر صاحب، بجلی کی جو چوری ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے. بجلی کی چوری بڑی ہے، گیس کی چوری بڑی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں پہ پولیٹیکلی آپ لوگوں کو پوسٹ کرتے ہیں. جب آپ پولیٹیکلی پوسٹ کرتے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ کا ریونیو کاغذوں میں پورا کر دیتے ہیں، اور پرنسپلی ریونیو لیکیج ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ غلط معاہدے کیے ہوئے تھے، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو ریفارم کیا، لیکن ان کو بہت زیادہ آپ نے ابھی بھی ریلیف دے دیا. دیکھیے آڈٹ ہونا چاہیے تھا ان کا، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ چیزیں آزاد کر دے. دیکھیے میں گیس مہنگی کیوں لوں، میں بجلی مہنگی کیوں لوں؟ اگر آپ مجھے چاہتے ہیں میں انڈسٹری چلاؤں اور دنیا کے مقابلے میں چلوں تو آپ مجھے ریلیف دے دیں، میں اپنی بجلی بناؤں اور میں استعمال کر سکتا ہوں. لیکن آپ نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ نیشنلائزیشن سے ہم باہر نہیں نکل سکے. جو پاکستان میں نیشنلائزیشن کو کنڈیم کیا جاتا رہا، آج تک آپ کا ہر ادارہ اسٹیٹ آپریٹ کرتی ہے. میری جو ریٹیل پرائس ہے اس کی وہ بھی گورنمنٹ طے کرتی ہے. میری جو پرچیزز ہیں اس کے اوپر ٹیکسیشن بھی گورنمنٹ ایڈوانس لے جاتی ہے. تو وہ ریونیو میرے پاس چھوڑتی نہیں ہے کہ میں انڈسٹری چلا سکوں. نہیں، اس کی ریٹیل پرائس آپ اینک دکھا رہے ہیں اپنی کہ یہ گورنمنٹ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی قانون یہ ہے. چلے آپ کی اینک کی جو قیمت پانی کی بوٹل ہے، وہ بوٹل کی قیمت، میں تو اینک کی مثال دوں گا. میں پانی کی بوٹل کی بات کرتا ہوں کہ پانی کی بوٹل ہے، اس کے اوپر ریٹیل پرائس ہے. یہ اگر میں مال روڈ سے لوں تو مجھے 150 روپے کی ملتی ہے، یہ میں ہال روڈ سے یا لوں تو 200 روپے کی ملتی ہے، یہ میں جوہر ٹاؤن سے لوں تو یہ مجھے 900 روپے. لیکن آپ بسکٹ لیں گے، آپ لیو کا بسکٹ یا کسی ایک برانڈ کا بسکٹ لیں گے، اس کی وہی پرائز ہوگی جو یہاں پہ ہے، وہی کچی آبادی میں ہوگی، وہی میاں والی میں ہوگی. تو انسانی استعمال کی بنیادی استعمال کی چیزیں، جیسے کہ ہم نے اینک کا ذکر کیا، کپڑوں کا بھی ذکر ہم کر سکتے ہیں، جیسے ریڈی میڈ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، تو یہ آپ کو مارکیٹ میں، مثلا میں ایک دکان میں چلا گیا، میں چھوٹی سی دکان میں چلا گیا اور میں نے 2 جوتے جو ہے پسند کر لی، تو میری جیب میں پیسے تھے، تو میں نے سوچا یار میں 2000 کا 3000 کا جوتا لیتا ہوں تو آج 7000 کا جوتا لے لیتے ہیں، پھر کیا ہوگا، پتہ تو چلے گا آپ نے جوتا پہنا ہوا. یہ سوچ کے تو میں دکان میں چلا گیا. میری جیب میں کوئی 20000 روپے تھے، تو 20000 میں نے سمجھا میں امیر آدمی ہوں، 20000 روپے میرے پاس ہے، میں جوتوں کے 2 جوڑے خریدتا ہوں. تو جب میں نے اس سے کہا کہ بل بنا کے لاؤ تو اس نے مجھے 90000 روپے کا بل دے دیا. آپ 70000 غریب ہو گئے. 70000 میں غریب ہو گیا. تو یہ مطلب یہاں نہیں، وہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پروڈکشن نہیں ہونے دی. دیکھیے دنیا میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پروڈکشن کا پوٹینشیل بڑھاتے ہیں. گورنمنٹیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کریں، کیونکہ آپ کو 3 چیزیں چاہیے سر. ایک سرکولیشن آف منی چاہیے تاکہ میرے پیسے آپ کے پاس جائیں، آپ کے پیسے ادھر جائیں، تاکہ ہر آدمی کے پاس اپنے لیے کمفرٹ پروفٹ کمانے کا راستہ رہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پروڈکشن زیادہ ہو. میری پروڈکٹ آپ کی ضروریات زندگی پوری کر رہی ہو، آپ کی پروڈکٹ ان کی ضروریات زندگی، ان کی میری. تو ایک سرکل آف لائف ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں غربت بڑھتی جا رہی ہے. آپ چینی کا اسکینڈل لے لیں، اس کے اندر بھی دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں چینی مہنگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ انڈسٹری لگانے کی اجازت نہیں دیتے. آپ کیوں اس کو تحفظ دیتے ہیں کہ وہ اتنے ایریا میں ایک یہی جو ہے نا وہ مل ہوگی؟ بھئی اگر باقی چیزیں کمپٹیٹیو ہیں، میں اپنے را مٹیریل خود اکٹھے کرتا ہوں تو میں بجلی بھی اپنی خود بنا لیتا ہوں، مجھے گیس بھی اپنی بنانے دیں. آپ مجھ سے ریٹیل کے اوپر جا کے ٹیکس لیں. آپ عمران خان صاحب سے مخاطب ہو نا اپنی تجاویز. جی عمران خان صاحب سے، جی عمران خان صاحب کئی گھنٹے ہمارے پاس بیٹھے رہے.
اور جب وہ پولیٹیشین نئے بنے تھے وہ جو ہمارے پاس چیمبر میں آئے, ہم نے ان کے ساتھ ساری ڈیٹیل بات کی, وہ ساری باتوں پہ ایگری ہوئے. وہ تو 22 سال پہلے بنے تھے, تو 22 سال پرانی بات 22 سال نہیں ہے, یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. 10 سال بھی بہت ہو تو گئے. میں یہ سر اب بات کریں ان کے ساتھ. ہم نے ان سے ابھی بھی کورسپونڈنس بھی کرتے ہیں, ان کو لیٹر بھی بھیجتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں رجحان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی میرا ویژن ہے. سر گراؤنڈ ریئلٹی پہ آئیں. ویژن آج مجھے نہیں چاہیے, آپ کا ویژن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم کے پاس جو ہے وہ کام کے مشیر نہیں ہے, تو عوام پاکستان مجھے تو لگتا ہے ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا آدمی نہیں ہے. 22 کروڑ عوام جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشیر ہے. آپ بھی ان میں شامل ہیں, اور آپ ایک بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اور میرے خیال میں آپ کو وزیر اعظم سے رابطہ کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم اگر کہیں بھٹک رہے ہیں. خبر صاحب, میں آپ کے تھرو یہ وزیر اعظم صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک میں ایک پرماننٹ اسٹرکچرل انڈسٹری چاہیے. آپ نے بہت اچھا پیکیج دیا, کنسٹرکشن پیکیج, لیکن سر آج وہ کنسٹرکشن یہاں ہو رہی ہے, کل کہیں ہو رہی ہے, اس میں بھی بہت ساری مشینری اور اکوپمنٹس آ گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی انڈسٹری کی طرف جائیں جو جاب کریٹ کرے, اور لوگ اپنے گھر میں رہتے ہوئے صبح جائیں شام کو اپنا پیسہ کما کے آئیں, تاکہ ان کا فیملی سٹرکچر بریک نہ ہو, اور جن کی سیکنڈ جنریشن ہوگی وہ پروفیشنل ہو, اس کو آپ جہاں مرضی چاہیں لے جائیں. دیکھیے ہمیں کامن سینس پہ جانا چاہیے کہ ہم ایک غربت میں ڈوبے ہوئے ملک ہیں. چائنا آپ کے سامنے ہے, صدیاں نہیں چاہیے ہوتی ترقی کرنے کے لیے. جس ملک نے ترقی کرنی ہے اس نے ارادہ کرنا ہے, اور اس نے ارادہ گراؤنڈ کے اوپر کرنا ہے, جو سامنے چیزیں ہیں اس کے اوپر کرنا ہے. یہ کوئی ہوا کا ویژن نہیں ہے, میں کوئی تھاٹ نہیں لے کے آ رہا, پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. جو پریکٹیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سٹیپ اٹھانے, اور یہ سٹیپ ایسے چلنے ہیں. آپ کے گورنمنٹ کے ادارے لوگوں کو بزنس نہیں کرنے دیتے, آپ کے گورنمنٹ کے ادارے لوگوں کو انڈسٹری نہیں چلانے دیتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کی ساری ایڈمنسٹریشن مانتی ہے. وہ آپ کے ٹیکسیشن کا نظام لوگوں کو ریفنڈ نہیں دیتا. 20 سال کے لوگوں کے ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں لوکل انڈسٹری کون چلائے گا؟ ہم نے ایک نیگیٹو مارکیٹ کی کہ جی ایکسپورٹیبل انڈسٹری ہونی چاہیے. خبر صاحب دنیا بھر میں ایک انڈسٹری دکھا دیں جو 100% ایکسپورٹیبل ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. میں جنرلی اپنی لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرتا ہوں, ان کی قوت خرید بڑھاتا ہوں, اس میں سے جو چیزیں میرے پاس ایڈیشنل ہو جاتی ہیں وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں, یا اس کی پرائم کوالٹی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. یہ جو ہم نے ایک نیگیٹو ایراز کیے, اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اپنا یہ ریفنڈ جو خبریں آتی ہے کہ اتنے ارب روپے کا ریفنڈ واپس کیا جا رہا ہے, لوگوں کو چیزیں پیسے واپس کیے جا رہے ہیں, یہ کن لوگوں کو کرتے ہیں؟ خبر صاحب مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے پہلے مجھ سے پیسے لے لیے. میں نے میں اپنی بات بتاتا ہوں جی, کہ میں نے اپنے بچے کی شادی پہ 1 لاکھ روپے اضافی جمع کرائے, جو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کو ریفنڈ کر دیے جائیں گے آفٹر دی ریٹرن. اور میں ریٹرن بھی جمع کرایا, وہاں پہ 4 چکر بھی لگایا, اور مجھے غریب آدمی کو 1 لاکھ روپے آج تک نہیں ملے. نہیں, شکر کریں آپ کو 1 لاکھ روپے نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے خلاف کھڑا ہوتا اور آپ کو 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا نوٹس نکال دیتا. دیکھیے یہ ڈسکریشنری پاور ہے, اس کے ساتھ کوئی بندہ بھی کریڈیبل بزنس مین سامنے نہیں آ جا سکتا. اور چائنا کے ساتھ بھی جو ہم جیویز کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے اداروں میں اصلاحات کیوں نہیں لا سکے, اور ان اداروں کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں یہ ختم کیوں نہیں کر سکے؟ کیا اس کے بغیر پاکستان میں سیاسی یا معاشی استحکام جو ہے وہ ممکن ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ آخری میرا سوال ہے, آپ اس پہ بات. سر بالکل نہیں ہے. جب تک آپ ثوابدیدی اختیارات کا مطلب ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کو میرے ایٹیچیوڈ کا, میرے کام کرنے کا کچھ پتہ نہیں ہے. میری مرضی ہے میں اٹھ کے چلا جاؤں, میری مرضی ہے میں بیٹھ جاؤں, میری مرضی ہے میں آپ سے بات کروں, میری مرضی ہے میں کسی اور سے بات کروں, یہ میری ڈسکریشن ہے. اسی لیے ہمارا ماننا ہے کہ پاکستان کے سسٹم میں لیگلی کوئی کرپٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اختیار دیا ہے. سارے بورڈ آف ڈائریکٹر جو بندہ بنانے والا ہے وہی اس سے کام لینے والا ہے, وہی اس کو توڑ سکتا ہے, وہی اس کو بنا. جب آپ نے ایک ہی سینٹرلائز اتھارٹی رکھی ہے, چاہے صوبے میں رکھی, چاہے مرکز میں رکھی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کی طرف پھیلائیں گے, ان کو ایشوز میں پھنسا کے رکھیں گے, اور ان کو کام سے باہر رکھیں گے. اور جب آپ کام سے باہر رکھیں گے تو پاکستان کی اکانومی دنیا کے لیے مشکل ترین اکانومی بنے گی. اور دیکھیں پاکستان میں لوگ گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پبلک میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, جو آپ کی ویژن ہے, جو آپ کی کارکردگی ہے, جو آپ کی کمپنی کی پروفائل ہے, اس کے اوپر کوئی آگے انویسٹ نہیں کرتا. آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں. بہت شکریہ منظور ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. آپ آپ نے کا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم سے گفتگو کی. ہم آپ کو گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہا کریں گے, اور
آپ کا شکریہ سر. بہت بہت مہربانی. تھینک یو سر. ناظرین، آج کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.